अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज थोड़ा सा कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूं, पीछे थोड़ी सी आवाज़ भी है, तो उसके लिए पेश की माजरत। कोई मुनासिब जगह का इंतज़ाम नहीं था, तो इसलिए ये पीछे कोई बिल्डिंग वर्क की आवाज़ है। मैं कोशिश करूँगा कि ऊँचा बोलूँ तो आपको पूरी आवाज़ आ जाए। आज वैसे बहुत ही एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि ये जो लाहौर हाई कोर्ट में एक डीबी डिविजनल बेंच का फैसला है, दो जजेस का। लाहौर हाई कोर्ट कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जिसके बारे में अभी तक नून लीग ने खासकर और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हो कि जनाब ये यूथिया कोर्ट है या बड़े कोई इमरान खान के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट को तो यूजली लोग लाहौर हाई कोर्ट भी कहते हैं, जिसकी वजह ये है कि वहाँ पे निस्बतन ज़्यादातर प्रो मुस्लिम लीग नून माइंडसेट के भी जजेस हैं। तो ये हकीकतें अपनी जगह मुसम्मम हैं, और ये बात करना इसलिए ज़रूरी थी कि मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने मौजूदा निज़ाम की जो लेटेस्ट तरीन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन है, और उस क्रैक डाउन के पीछे जो तमाम बयानिया बनाया गया है वो क्या है। वो बयानिया है दरअसल 9 मई का बयानिया। 9 मई के बयानिए को आप अगर आर्मी चीफ से शुरू करें, आसिम मुनीर साहब से, उसमें नदीम अंजुम हैं, फैसल नसीर हैं, फिर आगे उनके हरकारे जो हैं मोहसिन नकवी हैं, और ये फिर वाडे शाडे सारे आ जाते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर लोग, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पिछले साल से 9 मई का इतना ज़्यादा रोना रोया गया और 9 मई को कौम के सामने पेश किया गया कि सानिया 9 मई जो है वो दरअसल शायद कोई पाकिस्तान का 9/11 है, और ये पाकिस्तान की बुनियादों के ऊपर हमला था। फिर आपको याद होगा, आजकल तो ख़त्म हो गया, लेकिन किसी ज़माने में आपको पूरे वहाँ पे ना जोक दर जोक लोग ले जाए जाते थे, जिनको दौरा कराया जाता था जिना हाउस का इस्लामाबाद में, लाहौर में सॉरी। वो जो हमें उस हमले के बाद पता चला कि वो कोई जिना हाउस है आम आवाम को, वगरना उससे पहले वो जिना साहब की साबका प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर कोर कमांडर लाहौर का घर है। कब्ज़ा ही समझ लें आप उसको किसी हद तक। तो उसकी भी जनाब वो बाकायदा उसको एक दरबार का दर्जा दे दिया गया, और वहाँ पे लोगों के दौरे करवाए गए। और 9 मई के ऊपर उन्होंने कहा दहशतगर्द जमात, हमला, इमरान खान मास्टरमाइंड। कुछ दिन पहले मोहतरमा जनाब मरीम नवाज साहिबा ने यह भी फरमाया कि जनाब इमरान खान साहब ने अपना जनाब इकबाली बयान दे दिया है, कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दिया है, और वो मान गए हैं कि 9 मई का उन्होंने लोगों को कहा था कि वो GHQ पहुँचें अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, वगैरह वगैरह। एक पूरी इसके पीछे एक दास्तान है, पूरे 1 साल की मेहनत है। पूरी ये जो हुकूमत है जिसने 8 फरवरी का भी जो इंतखाब है, जिसको फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे बदला, उसको भी तब्दील कर दिया। अब इस सारी चीज़ के पीछे क्या था जी? 9 मई 9 मई 9 मई और इमरान खान मास्टरमाइंड। और फिर इस मास्टरमाइंड को वैसे तो पहले इन्होंने दीगर मुकदमात में गिरफ़्तार किया और उसका ट्रायल किया, जिसमें तोशा खाना का मुकदमा था, जिसमें उसकी शादी के से मुतल्लिक़ एक भोंडा मुकदमा बनाया गया। फिर उसके ऊपर अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन वाला मुकदमा बनाया गया। फिर उसके ऊपर साइफर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया। और इन तमाम तकरीबन मुकदमात में मासवाया भी अलकादर का, जिसका अभी कंक्लूजन होने वाला है, जितनों के उन्होंने ट्रायल कोर्ट में सज़ा दिलवाई, सारे के सारे केस जो हैं वो खाक का ढेर हो गए। अपने अपीलेट प्रोसेस में वो तबाह बर्बाद हो गए, क्योंकि किसी भी केस के अंदर कोई लीगल बेसिस ही नहीं थी। ऐसी लीगल बेसिस के ना होते हुए सुपीरियर जुडिशरी से ये तवक्को करना कि उनको सज़ा कायम रहे, वो मुमकिन नहीं था। फिर हुआ ये कि हाल ही में इमरान खान को 9 मई से मुतल्लिका 12 मुकदमात में तकरीबन गिरफ़्तार किया गया, और उसमें उनका रिमांड लिया गया। ये 9 मई तो वाक़या तो एक ही था, लेकिन मुख्तलिफ वाक़यात 9 मई के ऊपर जो हैं उसमें इमरान खान को मरकज़ी मुल्ज़म के तौर पर ज़ाहिर किया गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, मैं यहाँ पे वो बात करना ना भूल जाऊँ कि 9 मई के ही बुनियाद के ऊपर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया गया, और इस वक्त 100 के लगभग जो सियासी कैदी हैं, जिसमें जो हसन नियाज़ी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो मिलिट्री की तहवील में हैं। और बाय द वे वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जो है इन ट्रायल्स को एक मुकदमे में गैर कानूनी भी करार दे चुकी है। अब ये तमाम बैकग्राउंड है 9 मई के बयानिए का और 9 मई के मुकदमात का।
تو اب جناب وہ جو ماسٹر مائنڈ تھے عمران خان، ان کا مقدمہ جب لاہور ہائی کورٹ میں ایک ڈویژنل بینچ کے سامنے فکس ہوا اور حکومت کی جانب سے جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، یہ کوئی ایرا غیرہ وکیل نہیں تھا، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب پیش ہوئے اور انہوں نے مقدمے کی پیروی کی، بڑی انہوں نے زور لگائی. دوسری جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر جو تھے وہ ان تمام مقدمات کی پیروی کر رہے تھے، لیگل ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، اور جو ججز کے پہلے کامنٹس تھے وہ سننے سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے بار بار استفسار کیا پروسیکیوشن سے کہ کیا اس ریمانڈ لینے کے پیچھے پروسیکیوشن کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہوں کہ عمران خان اس کا مرکزی کردار تھا. تو جو شواہد کی صورت میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے چیزیں پیش کی وہ محض عمران خان کی وہ تقاریر تھی جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، اور ان میں سے اور ہر تقریر کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ عوام کو چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی تقریر میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جی ایس ٹی یو کے اوپر حملہ کرو، لیکن ججز کے کامنٹ میں سے ایک کامنٹ یہ بڑا دلچسپ تھا جو قانون کے لحاظ سے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عمران خان یہ کہہ بھی دے اور یہ آپ کے پاس ریکارڈ بھی موجود ہو کہ آپ نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا ہے، تو یہ کسی صورت سے حملہ تصور نہیں کیا جائے گا 9 مئی کے واقعات سے متعلقہ، کیونکہ اگر وہ ماسٹر مائنڈ ہے تو اس کا پھر وہ حملوں کو لیڈ کرنا بڑا ضروری ہے. وہ تو اس دن کہاں تھا عمران خان؟ آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کو اسٹیبلشمنٹ کی قید میں تھا اور اس کو نیب کے ایک فرضی ریمانڈ کے اوپر گرفتار کیا گیا، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا. تو یہ وہ بیسس تھی جس کی بنیاد کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے اس مقدمے کو بلا جواز قرار دے دیا اور یہ کہا ہے کہ اس مقدمے میں عمران خان کا ریمانڈ، تفتیش اور ایون اس کی جو آن لائن پیشی ہے ان تمام کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. اچھا، یہ سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک پروسیجرل سٹیپ ہے. اب یہ جب ان کی گرفتاری، ان کا ریمانڈ اور ہر چیز کالعدم قرار دے دی، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اب ان مقدمات سے تو بری ہیں. اور دوسرا یہ کہ مقدمات میں بھی پروسیکیوشن کے پاس، کیونکہ اگر وہ بےغیرتی دکھاتی ہے تو وہ پھر بھی عمران خان کو چارج کر سکتی ہے، لیکن اس کا مستقبل ان ریمارکس آنے کے بعد اور ابھی جو اس میں ریٹن آرڈر آنا ہے اس کے بعد ان کیسز کا کوئی خاص مستقبل نہیں رہ گیا جو 9 مئی کے کیسز تھے عمران خان سے متعلقہ. اور اسی طرح سے اب یہ جو ایک اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کہیں ملٹری کی تعویل میں نہ لے لیا جائے، یہ ویسے میں سمجھتا ہوں انتہائی بیوقوفی ہوگی. میرا نہیں خیال کہ اس حد تک بیوقوفی کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر یہ ملٹری کی تعویل میں بھی چلے جاتے ہیں تو پھر ملک میں صورتحال انتہائی سنگین ہو جائے گی. کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور عمران خان جو ہیں، اس وقت انٹرنیشنلی ان کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہے اس کی فائنل ریکگنیشن آ چکی ہے، چاہے وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یورپین یونین ہو، یو این ہو، ہر جگہ ریکگنیشن آ چکی ہے کہ دراصل معاملہ کیا ہے. اور یہ جو مختلف جوڈیشل فیصلے ہیں یہ یہاں پاکستان میں موجود ایمبیسیاں اپنی حکومتوں کو آگاہ کرتی ہیں کہ یہ دراصل تمام کا تمام جو بیانیہ ہے یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اسی طرح سے کل محمد مالک کی خبر تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی کوشش اور سازش ہے اس کے اوپر کچھ ممالک کو بڑے تحفظات ہیں، اور اس وقت جو معاملہ روکا گیا ہے اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ جو دوست ممالک کہہ لیجئے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے یا کنوے کیا گیا ہے کہ اس قدم کو پسند نہیں کیا جائے گا، یہ پاکستان کے حق میں نہیں جائے گا. تو یہ ابھی یہ دیکھ لیجئے کہ پورے 1 سال کا جو حاصل وصول ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں نہ ہی کوئی بغاوت کا عنصر ہے اور نہ ہی حملے کا، کوئی شواہد موجود نہیں ہے. تو اس کا کل حاصل وصول 1 سال کا کیا ہوا؟ وہ 0. اور ایک اور چیز یاد میں رکھیے گا کہ یہ بھی آج واضح ہو گیا ہے، جو بات ہم بار بار کرتے رہے اپنے پروگراموں کے اندر، کہ 1 سال سے نہ کوئی تفتیش ہوئی، نہ کوئی کسی سے برآمدگی کی گئی، نہ ہی کوئی ثبوت کسی عدالت کے اندر، نہ ہی کسی فورم کے اوپر پیش کیے گئے. تو لہٰذا 9 مئی کا جو ایک ڈھکوسلا ہے وہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، اور آج اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے اپنی مہر جو ہے وہ ثبت کر دی ہے. اور اگر عام الفاظ میں یا لیگل زبان میں اس کو بیان کیا جائے تو جو پروسیکیوشن ہے اس کیس کے اندر وہ پیورلی میلافائڈی ہے، یعنی کہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے. یہ ہے جناب صورتحال،
اور یہ ہے آج کے لاہور ہائی کورٹ سے بہت بڑی خبر۔ اچھا، اس کے ساتھ اب چلتے ہیں اسی طرح کے کوزائے جوڈیشل فرنٹ کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر۔ الیکشن کمیشن نے جناب آج کمال خوبصورتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جانب تو 39 اراکین کو پاکستان تحریک انصاف کے ریٹرن کینڈیڈیٹ کے طور پر مانتے ہوئے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے ایز پر دا ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، جو 12 جولائی کا ڈیسیژن تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں الیکشن کمیشن سے وہ یہ ہیں کہ جو باقی 41 اراکین ہیں جن کو آزاد حیثیت میں رکھا گیا تھا اور جن کو یہ آپشن دی گئی تھی کہ وہ چوز کر سکتے ہیں کہ وہ کس جماعت میں جانا چاہتے ہیں، اگر وہ تحریک انصاف میں جانا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، جن میں سے بھی تقریباً 39 یا 40 لوگوں کے فارمز جمع ہو چکے ہیں، ایفیڈیوٹس جمع ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ اس میں الیکشن کمیشن کے اجلاس میں یہ طے پایا ہے ریپورٹڈلی کہ سپریم کورٹ سے وضاحت طلب کی جائے گی کہ جناب ہمارے نظر میں، الیکشن کمیشن کی نظر میں، پاکستان تحریک انصاف ایک ریکگنائزڈ اینٹی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کتنا عجیب و غریب قسم کی منطق سامنے آئی ہے، میں ویسے اس کو ماننے سے انکاری ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دو خبریں آج الیکشن کمیشن سے نکلی ہیں دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، کیونکہ ایک جانب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو لکھنے جا رہا ہے کہ آپ کے فیصلے کے مطابق ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 39 لوگوں کا 39 لوگوں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی 41 لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہمیں وضاحت چاہیے، کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ایک ریکگنائز اینٹی نہیں مانتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ نے ابھی تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایمبینیز ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک پارلیمانی جماعت آ چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے 12 جولائی کے فاصلے میں واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ریکگنائزڈ پارلیمانی جماعت ہے۔ تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ والا جو لچ تلنا ہے، یہ دراصل ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے، اور یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹک جو ہے میری یادداشت میں اس کو لے کے جاتا ہے کچھ روز قبل جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی کمیٹی ہے جس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت فکسیشن کرنی ہے بینچز کی اور کیسز کی، اس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی جو ہیں اب ایک نیا لچ تلنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک پینڈنگ کیس ہے 63 کی انٹرپریٹیشن والا، جو شاید جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں تھا، وہ بینچ بھی لگانا چاہ رہے ہیں اور اس میں کچھ کورٹ پیکنگ بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسری جانب سے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ سٹانس لینا کہ ان 41 کا جناب وہ ہمیں کلیئرٹی چاہیے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں مجھے لگ رہی ہے کیونکہ اس میں ڈیلے پیدا کرنا اور اس کیس کا کوئی ایسا فیصلہ کروا لینا جو کہ اس کیس کو متاثر کر سکے، یعنی کہ اس کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں پھر کوئی رخنہ ڈال کے اس کو ڈیلینگ ٹیکٹک میں ڈال دیا جائے۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پنجابی کا وہ جو محاورہ ہے کہ کتی چوراں نال رلی ہوئی ہے، وہ کوئی الیکشن کمیشن اور جناب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا آپس میں کچھ اس قسم کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ لیکن میرا ان سب کو مشورہ یہ ہے کہ یہ چیز ابھی کافی دیر ہو چکی ہے اور پانی اب ان کے سر سے گزر چکا ہے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہاں پہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی سے کہ مختلف سوچیں پائی جا رہی ہیں۔ اب وہ ایک پیج پہ ایون ود ان اسٹیبلشمنٹ لوگ نہیں رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ کتنی غلط پالیسی اپنائی گئی ہے، اور اس غلط پالیسی کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ درست سمت میں نہیں جا رہی ہیں، اور پاکستان کا اس وقت جو حال ہے وہ کسی صورت بھی ایک ایسی چیز کا نہیں ہے جو ایک صحیح سمت میں جا رہی ہو اور جس میں ترقی اور بچاؤ کی کوئی امید ہو۔ تو لہٰذا یہ جو اس وقت قاضی صاحب کھیل رہے ہیں، اس میں بھی ان کو پورے نظام کی حمایت حاصل نہیں ہے، اس میں محض ان کی اپنی ذات کی نرگسیت اور وہ جو ایک اناد اور بغض ہے وہ ضرور شامل ہے۔ لیکن میں یہ اب سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے اندر ہی سسٹم میں اندازہ ہو چکا ہے کہ پانی ان کے سر سے گزر چکا ہے۔ دوسرا ایک اپڈیٹ یہ ہے ناظرین، جو ایک بڑا خوشائند اپڈیٹ بھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس سوراخ سے اتنے دفعہ ڈسے جا چکے ہیں کہ اب کچھ اس پہ یقین نہیں آتا۔ ویسے ایک طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے دوست ارشد شریف کی جو اسیسینیشن ہوئی تھی کینیا میں، اس معاملے کو لے کر حامد میر صاحب کی جانب سے جو ایک درخواست پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، وہ اس کی آج ہیئرنگ تھی، اور اس ہیئرنگ میں نوٹسز جاری ہوئے ہیں وزارت اطلاعات اور وزارت قانون کو بھی،
جو جس میں حامد میر صاحب کی استدلا ہے کہ اس میں جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، تو وہ اس کی طرف تو ایک سلولی پیش رفت ہو رہی ہے، اور حامد میر صاحب کو یہ ویسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ تمام صحافیوں کے اندر سے حامد میر وہ صحافی ہے جو کہ اس بات کے اوپر تواتر کے ساتھ اس کو فالو بھی کر رہا ہے اور کھڑا بھی ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج اچانک سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو ہے وہ ایک بینچ تشکیل ہوا ہے جس نے ٹیک اپ کیا ہے وہ جو پینڈنگ کیس ہے جو تقریباً قاضی فیاض عیسیٰ کے آنے کے بعد 1 سال سے پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں اور فکس نہیں ہو رہا، اسی کیس کو جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنائی گئی تھی اور اس کی جو رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ کے بعد اس چیز کو شیلف کر دیا گیا تھا، وہ والا کیس اب 29 جولائی کو دوبارہ سے فکس ہو گیا ہے۔ بینچ کی سربراہی تو ہمیں بڑا ان پہ یقین ہے اور امید ہے، اور بہت ساری امیدیں ہیں پوری قوم کی، اور اسپیشلی ارشد کی والدہ اور ان کی فیملی کو بھی ان سے بہت ساری امیدیں ہوں گی۔ منصور علی شاہ اصول پسند اور انصاف پسند شخص ہیں، ان کے ساتھ 2 جونیئر ججز ہیں اس بینچ میں شامل۔ امید کرتے ہیں کہ یہاں سے چیزیں اب دوبارہ سے کولڈ سٹوریج کی طرف نہیں جائیں گی، اور وہ جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے جہاں سے یہ سلسلہ توڑا تھا وہاں سے سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی ہی چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں تو یہاں پہ بڑی کلیئر آپ کو انڈیکیشن ملتی ہیں کہ بیچارے ارشد کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو اب یہ معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کہ 29 جولائی بڑا اہم ہے، وہاں سے آپ کو ڈائریکشن کا بھی اندازہ ہوگا، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ محض اس بینچ کی سربراہی نہیں کر رہے بلکہ ہمارے آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں 3 مہینوں کے بعد جب کورٹ کی چھٹیاں ختم ہوں گی، اور پھر ان کا ایک اچھا طویل عرصہ ہے بطور چیف جسٹس کے، اور ایک بہت اہم موڑ کے اوپر وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت چیز ہوگی کہ ان کے ایز سینئر پیونی جج اگر بات ارشد شریف کو کچھ انصاف سے شروع ہو تو آگے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ لیکن میری امید ہے، میری دعا ہے کہ یہ ایک صرف ایک ہیئرنگ نہ ہو بلکہ اس چیز کو کسی کنکلوژن کی طرف لے کے جائے۔ آخر میں ایک بڑی افسوسناک چیز ہے، بڑی دکھ بھری بات ہے کہ ہمارا جو اس وقت نظام ہے وہ اپنے اناد میں، بغض میں، اور اسپیشلی میں اس میں جو کہوں گا یہ جو عیسائی کے اسلام آباد والے ہرکارے ہیں، یقین جانیے میں نے ان سے گھٹیا لوگ اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، اسپیشلی وہ والا شخص جو ادھر کوثار کمپلیکس میں بیٹھتا ہے، اور ایک دن آئے گا جس دن اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا اور اس سے جواب طلبی ہوگی۔ انہوں نے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بغض میں اور اناد میں اس وقت ان لوگوں کو بھی اٹھا کر بنا دیا ہے، ایک نشانہ بنا دیا ہے، جو لوگ ایک سمجھیے کہ ہمارے ملک میں بیچارے پہلے سے ہی غربت کی ایک بڑی نچلی سطح کے اوپر ہیں۔ اب اس میں سے کچھ نام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو اپنا رؤوف حسن صاحب کی جب گرفتاری ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے اسٹاف کو اٹھا لیا گیا، ان کو اب روز دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے آج اچھی خبر یہ آئی تھی کہ 2 خواتین کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن باقی جو سٹاف اٹھایا ہوا ہے میں صرف آپ کو ان سے انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں۔ اس میں دیکھیے اب یہ واجب اللہ ہے، واجب اللہ بیچارہ کچن میں کام کرتا ہے پی ٹی آئی کے دفتر میں، پیڈ ملازم ہے، وہاں پہ چائے وغیرہ بناتا ہے، ہم نے اس کو پتہ نہیں کتنے عرصے سے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ رفیق خان ہے، یہ ایڈمنسٹریٹر ہے۔ رفیق بڑا پرانا ہے بیچارہ، یہ بلوچستان سے آیا ہوا ایک بچہ تھا، میں اس کو G6 کے زمانے سے پی ٹی آئی کے دفتر میں دیکھ رہا ہوں، جب وہاں پی ٹی آئی کے دفتر میں رش بھی نہیں ہوتا تھا، اور رفیق اگر آپ کو چائے پلا دیتا تھا تو بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ ویسے وہاں چائے کا زیادہ انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بڑے پرانے ہیں۔ یہ راشد محمود ہے، راشد محمود ہمارے نئی ملک بیچارے، ان کے ساتھ کافی اس نے ڈیوٹی دی، ان کا ایک کہہ لیجئے کہ وہ ہیلپر کے طور پہ، آپ جانتے ہیں نئی ملک کو جو تھے وہ ان کو کینسر ہو گیا تھا، اور یہ بڑا انہوں نے اس کا ساتھ دی، اس نے ان کا ساتھ دیا، اور یہ بھی بیسیکلی بیچارہ جو ہے یہ اس کا روزگار ہے، وہ وہاں پہ بطور ملازم کام کرتا ہے، وہ کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا بیچارہ یہ ٹویٹر پہ چلا سکتا ہے کہ نہیں۔ پھر یہ حمید اللہ وزیر ہے، یہ پارٹ ٹائم صحافی، مطلب یہ صحافی ہے اور پارٹ ٹائم یہاں کام کرتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں اس وقت حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اچھے بڑے دفتروں میں کام کرنے والے لوگ یا شام کو کوئی اوبر وغیرہ ٹیکسی چلاتے ہیں یا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، تو اسی طرح سے جو حمید اللہ ہے یہ دراصل میڈیا مانیٹرنگ کے لیے انہوں نے اس کو دفتر میں رکھا ہوا تھا، اور ویسے وہ ایک فل ٹائم صحافی ہے۔ اسی طرح سے یہ باقی بچے ہیں، حمزہ ہے، رضوان ہے، اسامہ ہے، ذیشان ہے، یہ تمام لوگ وہ ہیں جو دفتر کے اندر ملازم ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو
میں کہوں گا کہ یہ غلاظت برے ذہن ہیں جو بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں کو بھی دبائی جا رہے ہیں۔ اب اس سے مجھے نہیں پتہ ان کو حاصل کیا ہونا ہے۔ آپ کا تو پورا بیانیہ، پورا کیس، پورا زور عمران خان کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا، تو ان معصوم لوگوں کو اذیت پہنچا کے محض آپ اپنے لیے قبر کا بندوبست کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہاں دنیا میں تو کوئی اس میں بھی کوئی خاص کہتے ہیں کہ سکسیس حاصل نہیں ہونی ہے، لیکن اللہ ان کو ہدایت دے اور عقل دے۔ اور یہی تھی آج کی جو تقریباً کچھ اپڈیٹس تھی۔ اب دیکھتے ہیں 29 تاریخ والا بھی معاملہ بڑا اہم ہے، اور اب عمران خان صاحب والے معاملے میں جو ہے کہ ان کی جو گرفتاری رہ گئی ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے، ایک اور کیس توشہ خانہ کا جو بنایا گیا تھا نیب کی جانب سے، اس میں گرفتاری ہے اور ان کی، اور یہ والی جو گرفتاری تھی 12 مقدمات میں وہ تو کالعدم قرار دی جا چکی ہے۔ تو اب معاملہ جو ہے لیکن میری جو اطلاعات ہیں کہ القادر کیس میں جو جج صاحب ہیں ان کی تیاری ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے میں اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے، اور ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ٹرائل کورٹس میں تو پنڈی والوں کا بہت زور چلتا ہے، اور وہ کیسے بھی ہو بغیر کسی ثبوت کے بھی سزا دلواتے ہیں، لیکن اچھا ہے جلدی سے یہ سزا دلوا لیں تو پھر اپیلوں میں ان میں سے جو اصل بات ہے وہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ ابھی تک القادر کیس میں بھی کوئی گواہ، کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا جہاں پہ یہ ثابت ہو سکے کہ نیب کے قانون کے مطابق وہاں کوئی بھی جرم ہوا ہو۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے ویلاگ کروں گا اور پورے کیس کا تیا پانچا کروں گا، ایک دو گواہیاں وہاں پہ مکمل ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ اس کیس پہ بھی بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور شکریہ، خدا حافظ۔